मार्फत कोर्स की किस्त नंबर 59 में खुश आमदीद। आज हम अल्लाह ताला का जो सिफाती नाम पढ़ने जा रहे हैं वो है अल-वाहिद। अल-वाहिद बड़ा आसान तर्जमा है, आप सबको इसका तर्जमा ऑलरेडी आता होगा, एक। इससे पीछे अगर आप सीक्वेंस से आ रहे हैं तो वाजिद और माजिद नाम आते हैं। इससे कबल जो तरतीब लिखी हुई मशहूर है वो हमने साथ नहीं कवर किए, और कवर ना करने का जो मतलब या वजह है वो आपको पता होगी कि वो जो वाजिद और माजिद अल्लाह ताला के नाम हैं वो मेरे इल्म के मुताबिक कुरानुल हकीम में अल्लाह ताला ने इस्तेमाल नहीं किए। तो हम कुरानिक पर्सपेक्टिव से चूँकि अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से आज हम अल-वाहिद पर हैं। अल-वाहिद मालिक कायनात का जो एट्रीब्यूट है ये तमाम तर एट्रीब्यूट्स के लिए लाजिम है। यानी कि आम तौर पर लोग जब शिर्क करते हैं ना, जब मालिक कायनात के साथ किसी को शरीक करते हैं तो वो इस एट्रीब्यूट की नफ़ी करते हैं। किसी और की करें या ना करें, सबसे पहले इस एट्रीब्यूट की नफ़ी होती है तो शिर्क होता है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम सब, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप अल्लाह से डरते हैं, तो मुझे कभी उम्मीद है, यकीन है, आप कहेंगे जी मैं अल्लाह से डरता हूँ या डरती हूँ। अब इसी तरह से मैं अगर आपसे पूछूं क्या आपके दिल में किसी और भी बात का, किसी और भी शख्स का डर है? मुमकिन है कोई हो जिसका आपके दिल में डर हो। ये जो बात है कि अल्लाह से भी डरते हैं और अल्लाह के सिवा किसी और से भी डरते हैं, तो ये शिर्क ही हो गया, सरासर शिर्क हो गया, सीधा सीधा। क्यों? हमने मालिक कायनात को वाहिद नहीं मानना है। इस करैक्टरिस्टिक में हमने उसको अकेले को नहीं रखा कि सिर्फ उसका डर रखते हैं। या फिर यूं समझिए कि अपनी मर्जियों, अपनी मंशाओं, अपनी लॉजिक्स, अपनी अकल को, हर एक चीज़ को नीचे दबा कर मैं मालिक कायनात का ये दर्जा समझता हूँ कि जब उसकी कोई बात मेरे सामने आ जाएगी मैं सरे तस्लीम खम कर लूँगा। क्या किसी और की भी ये हैसियत है? किसी और किताब की भी ये हैसियत है? फ़र्ज़ करें कि आपके दिल में कोई किताब आए, हाँ कुरान की ये हैसियत है, लेकिन कुरान के अलावा किसी और किताब की भी ये हैसियत है, तो शिर्क ही हुआ। आपने मालिक कायनात की बात को वाहिद वाली करैक्टरिस्टिक में नहीं रखा, तो शिर्क कर दिया कि हम अल्लाह को भी मानेंगे और फिर दीगर को भी उसी दर्जे या उसी तरह से, उस तर्ज से मानेंगे। हम अल्लाह से भी डरेंगे और दूसरों से भी डरेंगे। हम अल्लाह से भी लालच या उम्मीद रखेंगे और दूसरों से भी लालच या उम्मीद रखेंगे। यहाँ पर कंसेप्ट बड़ा ही नाजुक है, बिल्कुल सिराते मुस्तकीम की मानित। अगर आप इस रास्ते पर रहेंगे तो आपको डुबोने के लिए, आपको गिराने के लिए तरह तरह के दलाल से आपको वास्ता पड़ेगा, अकली नकली। मैंने तो यहाँ तक खैर अपनी ज़िंदगी में सुन रखा है कि अल्लाह से डराने वाले अस्तगफिरुल्लाह जाहिल हैं। अल्लाह से कुछ डरना है, अल्लाह से तो मोहब्बत करनी है। अल्फाज कितने खूबसूरत हैं लेकिन सरासर एंटी कुरानिक है। मालिक कायनात कुरानुल हकीम में एक इरशाद फरमा रहा है कि मुझसे डरिए, मेरे अलावा किसी से ना डरिए, और दूसरी तरफ शुगर कोटिंग करके ऐसे की बात की जाती है कि अल्लाह का डर कैसा? अल्लाह से तो मोहब्बत होनी चाहिए ना, अल्लाह से डरना नहीं चाहिए। डरना थोड़ी ना है, उसकी इबादत करनी है। डर के तो इंसान दूर हो जाता है, तो अल्लाह से दूर थोड़ी ना होना है। अल्लाह का डर अच्छी चीज़ नहीं है, अल्लाह से मोहब्बत करनी है। इस तरह की बातें करने के साथ साथ जब वो लपेट के जहर दे दिया जाता है शुगर के अंदर मिलाकर, तो आम तौर पर कज जहन इसको पहचान नहीं पाते, और ना पहचानने की वह एक वजह होती है कि उनका कुरान के साथ वास्ता नहीं होता। यहाँ पर एक बात बड़ी गहराई से समझ लीजिए, मालिक कायनात का कोई भी एट्रीब्यूट है, कोई भी सिफ्त है, वो हर सिफ्त में वाहिद है, उसके सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ अगर किसी दीवार पर या किसी सफ़े पर अल्लाह का नाम लिखा है तो उस सफ़े पर किसी और का नाम लिखना भी शिर्क है। आप दूसरे सफ़े पर लिख लीजिए, किसी और दर्जे पर लिख लीजिए, अल्लाह के साथ उस दर्जे पर किसी और को रखने का क्या मतलब हुआ? बिल्कुल 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 नामुनासिब है। आपको याद है
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मोहर थी, मोहर नबूवत। एक जगह पर ना मैंने एक बात की थी, वो बात बड़े एहसन अंदाज से उन्होंने ऐसे या अल्लाह और या मोहम्मद लिखा हुआ था। दोनों नामों की एक जैसी ऊंचाई थी, एक जैसा उनका फ़ॉन्ट था, एक जैसी मोटाई थी, सेम की सेम दोनों को प्रोटोकॉल था, या अल्लाह और या मोहम्मद लिखा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा, मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अगर आप ये समझते हैं कि या मोहम्मद नहीं कहना चाहिए तो मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। मैंने कहा नहीं, खैर ये मेरा वैसे नुक्ता नहीं है। वैसे अगर या लगाने में मैं किसी में तामुल करता तो मैं अल्लाह के साथ या लगाने को गलत कहता, क्योंकि या तो ज़्यादा में से एक को पुकारने के लिए होता है ना। यानी कि मैं आप में से कहता हूँ, फ़र्ज़ करें कि या अखी, तो मैंने जिसकी तरफ इशारा किया मैंने ये बताया बहुत से अखी हैं, मेरे बहुत से भाई हैं, मैं इनमें से एक को बुला रहा हूँ, तो अल्लाह तो एक है। तो वाहिद और आहद को पुकारने के लिए या का सिगा मुनासिब नहीं, बिल्कुल मुनासिब नहीं। पूरे कुरानुल हकीम में आप देख लीजिए या अरबी ही का लफ्ज़ है और अल्लाह का नाम कितनी मरतबा आया है, क्या एक मरतबा भी या के साथ आया है? बाहर क्या, मैंने कहा मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा या के मुतालिक मैंने यही जवाब दिया। मैंने कहा मुझे इस मामले में बात नहीं करनी, बात ये करनी है कि ये जो आपने एक जैसी ऊंचाई, एक जैसा फ़ॉन्ट और एक जैसी मोटाई के अंदर या अल्लाह और या मोहम्मद एक पेज पर लिखा है, मुनासिब नहीं है। कम से कम फ़ॉन्ट चेंज कर लेते, मोटाई तब्दील कर लेते, या अल्लाह थोड़ा ऊपर हो जाता, या मोहम्मद थोड़ा नीचे हो जाता। अल्लाह के साथ एक पेज पर एक प्रोटोकॉल के साथ लिखना मुझे मुनासिब नहीं लगा। उन्होंने कहा आपको मुनासिब नहीं लगा, हमें तो लगा। हमें क्यों लगा? उन्होंने बड़ी मंतकी दलील अपनी तरफ से देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखिए, अज़ानों में मालिक कायनात ने अपने नाम के साथ रसूल करीम का नाम रखा, नमाज में मालिक कायनात ने अपने नाम के साथ रसूल करीम का नाम रखा, कुरानुल हकीम में भी मालिक कायनात ने अपने नाम के साथ अपने महबूब का नाम रखा। मैंने कहा यही 3 चीज़ें आप खुद पढ़ लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या जो प्रोटोकॉल अल्लाह के नाम का था वो प्रोटोकॉल आका के नाम का भी था, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने वहाँ पर एक दलील दी थी, अब मैं ये तफसीली आपके साथ गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा। मैंने उन्हें कहा कि आप ज़रा देखिए उसवा रसूल पर चलते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मोहर नबूवत थी, वहाँ पर आका ने लिखना था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप जानते हैं जो भी मोहर होती है, मोहर के ऊपर हर एक का अपना डेजिग्नेशन लिखा होता है, प्रिंसिपल या जो भी वो हो। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा जाना था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अरबी कंटेक्स्ट हो या उर्दू सेम ही है, ये दाएं से बाएं लिखा जाता है, ऊपर से नीचे लिखा जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप मोहर नबूवत जाके देखिएगा, गूगल पर निकाल लीजिएगा, आपको नज़र आएगा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब ही बदल दी। जब तक मुझे पता नहीं चला कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब तक तो मैं पढ़ता था अल्लाह रसूल मोहम्मद। क्योंकि आदत ये है और रवाज भी यही है, तरीका भी यही है कि ऊपर से नीचे पढ़ा जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का इतना लिहाज रखा कि ज़ुबानदानी का ख्याल छोड़ दिया कि ये ज़ुबानदानी है ना कि ऊपर से नीचे लिखा जाए, हम नीचे से ऊपर लिखेंगे, नीचे मोहम्मद, फिर रसूल, फिर ऊपर अल्लाह, ताकि अल्लाह का प्रोटोकॉल लिखने में भी ऊपर ही रहे। तो ये जो बात है, वाहिद मालिक कायनात का जो स्टेटस है, उस स्टेटस पर किसी और को सोचना, जिस फिक्रे में अल्लाह ताला की बात हो रही है उसी तरह से किसी और की उस फिक्रे में बात करना, ये सब का सब मालिक कायनात की इस वाहद की करैक्टरिस्टिक के मुनाफी है। फ़र्ज़ करें मैं बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला करीम है, अल्लाह ताला रहीम है, अल्लाह ताला समी है, अल्लाह ताला रहीम है, तो रहीम और भी हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी रहीम है, लेकिन एक ही फ़िक्रे में दोनों को ऐसे कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं एक ही फ़िक्रे में कहूँगा तब भी मैं ये कहूँगा अल्लाह ताला अर्रहीम है, अल्लाह की अता से अल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह रहीम है। सेम सीगे में दोनों को सेम प्रोटोकॉल देना अल्लाह ताला के इस वाहद नाम की सिफ्त के मुनाफी है। यहाँ पर खैर
بات کسی اور درجے پر چلی گئی ہے، آپ نیچے والے درجے پر آ جائیں جو پریکٹیکلی عملی طور پر آپ کو دنیا میں واسطہ پڑنے والا ہے۔ ایک قانون مالک کائنات نے بنایا ہے، قانون، شریعت، زندگی گزارنے کا طریقہ مالک کائنات نے اسٹیبلش کر دیا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ یہ مالک کائنات کو واحد نہ ماننے کی عملی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سزا متعین کر دی کہ آپ میں سے جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ آپ کے اور میرے نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کس نے کر دیا؟ جب ایک فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے، اس کے بعد اس ڈومین میں کسی کو فیصلہ کرنے کی ضرورت کیسے ہوئی؟ یہ جو کسی اور نے بھی فیصلہ کر دیا تو اس کا مطلب یہی ہوا اللہ کے فیصلے کو اس نے نہیں مانا، اللہ کو واحد اس نے قانون بنانے والا نہیں سمجھا۔ اس نے سمجھا ماحول کے مطابق میں قانون سازی کروں گا جو چاہوں گا۔ یہ تو ایک مثال ہے، مثالیں تو آپ کو ملتی ہی چلی جائیں گی۔ مالک کائنات نے جو 5 حدود بیان کی ہیں، زنا کی دیکھ لیجئے، مالک کائنات نے قرآن الحکیم میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ زنا کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے مارے جائیں۔ کیا ہمارے لیجسلیشن میں، ہمارے قانون میں یہ موجود ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ جب ایک فیصلہ اللہ کر چکا ہے، اس کو واحد نہیں مانا قانون بنانے والا، اسی لیے تو نیا فیصلہ کر لیا۔ خیر، یہاں پر ایک اور بھی بات کروں، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات منسوب کر دی جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کائنات کا یہ بتایا ہوا طریقہ فالو نہیں کیا پوری طرح سے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ شادی شدہ زانی اور زانیہ کو رسول کریم پتھر مار مار کر مار دیا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ کی بتائی ہوئی سزا پر انہوں نے منوان ویسے نہیں کیا، یعنی کہ صرف 100 کوڑوں والی سزا پر اکتفا نہیں کیا۔ اس بات کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں آپ کو دعوت دوں گا، آپ تدبر قرآن پر مطالعہ کریں جا کر۔ لیکن خیر، بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کو واحد نہ ماننا ہی شرک ہوتا ہے، اور یہ اتنی بڑی بات ہے۔ مالک کائنات قرآن الحکیم میں ارشاد فرماتے ہیں میں شرک معاف نہیں کروں گا۔ اعلان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اعلان، میں جو چاہوں گا معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ اور شرک کب ہوتا ہے؟ جب شرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ کو ایک ماننا؟ حامد کتنے ہیں یہاں پر؟ آپ کے سر حامد کتنے ہیں؟ آپ کے ابو کتنے ہیں؟ آپ اپنے ابو کو بھی ایک مان رہے ہیں، اپنے سر حامد کو بھی ایک مان رہے ہیں۔ زمینیں کتنی ہیں؟ ایک ہے۔ سورج کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ تو آپ کئی چیزوں کو ایک مان رہے ہیں۔ تو اللہ کو ایک ماننے کا مطلب کیا یہی ہے جو باقی سب کو ایک ماننے کا مطلب ہے؟ نہیں۔ اللہ کو ایک ماننے کا مطلب ہے کہ جو اللہ کو مانا ہے اب وہ کسی اور کو نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر قانون بنانے والا مانا ہے، اب اللہ سے اوپر کوئی قانون بنانے والا نہیں ہے۔ مالک کائنات نے ایک چھوٹی سی ڈومین آپ کے لیے اور میرے لیے اوپن رکھی ہے۔ ایک ایسے ہی فرض کر لیتے ہیں، شاید مثال اچھی ہو یا نہ ہو، آپ کو میں جیل میں قید کر دیتا ہوں۔ میں نے یہ چیز مقرر کرنی ہے کہ آپ کو روزانہ کی 2 روٹیاں ملنی ہیں، آپ کو اتنے دیر کے لیے پانی میں نے نل میں کھول کے رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں نے کچھ اختیار آپ کو دے دیا ہے، آپ چاہیں تو 2 روٹیاں کھڑے ہو کر کھائیں، چاہے تو بیٹھ کر کھائیں، چاہے لیٹ کر کھائیں، چاہے 1 کھائیں، چاہے 1.5 کھائیں۔ یہ اختیار جو آپ کو دیا ہے یہ میرے اختیار کے اندر ہے۔ میں نے اپنے اختیار کے اندر مقید کر کے آپ کو اختیار دیا ہے۔ اسی طرح سے مالک کائنات نے جو قوانین بنائے ہیں ان قوانین کے اندر مقید رہ کر مالک کائنات نے ہمیں بھی اختیارات دیے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بڑی عجیب بتاؤں، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین نہیں مانے گا تو یقین جانیے اللہ ہی کے قوانین چلیں گے، مجبوراً اسے واپس آنا پڑے گا، آج آئے، کل آئے یا پرسوں آئے۔ چلے میں آپ کو ایک فزیکل اگزامپل دیتا ہوں۔ مالک کائنات نے ایک قانون بنایا، یہ زمین ہے، زمین کے اوپر ایک الٹرا وائلٹ وہ اوزون کی لیئر ہے، ایک اوزون کی لیئر ہے۔ یہ مالک کائنات کا ایک قانون ہے کہ یہاں پر انسان بس رہے ہیں، ان کی جو سکن ہے الٹرا وائلٹ ریز کو نہیں برداشت کر سکتی، تو نہیں برداشت کر سکتی۔ اب میرا قانون ہے یہاں پر ایک لیئر لگا دی جائے زمین کے گرد تاکہ الٹرا وائلٹ ریز اندر نہ آئیں۔
انسان نے اللہ کے اس قانون کو نہیں مانا. اس نے ایک عرصے تک CFCs استعمال کی, ریفریجریٹر, AC وغیرہ جو بھی کچھ ہے, اس نے CFC گیسز ایک عرصے تک استعمال کی, اس بات سے قطع نظر کہ اللہ کا قانون ٹوٹ رہا ہے. لیکن ایک وقت آیا اسے لازمی طور پر پابندی لگانا پڑی کہ آپ CFC اس محدود مقدار میں ہی استعمال کریں گے, اللہ کے قانون کی طرف واپس جایا جائے گا. ایک اور فزیکل ایگزامپل, اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا کہ آپ کی اور میری یہاں پر ایگزسٹنس کے لیے اتنا ٹمپریچر کارگر ہے. اس کے لیے فضا میں یہ 0.01% یا جتنی بھی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس موجود ہونی چاہیے, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. انسان نے اللہ کا یہ قانون نہیں مانا, اس نے دے دنادن فیول جلایا, اس نے جنگلات کاٹے, اس نے جو ہو سکتا تھا فیکٹری میں وہ بنانا شروع کر دیا, اس بات سے قطع نظر کہ اللہ کا قانون ٹوٹ رہا ہے. جتنی مقدار اللہ نے رکھی تھی وہ تبدیل ہو رہی ہے, لیکن مجبوراً واپس وہاں آنا پڑا. دنیا چیخ رہی ہے گلوبل وارمنگ, درخت لگائیے, زندگی بچائیے, جنگلات بنائیے. عالمی سطح پر, انفرادی سطح پر, قومی سطح پر یہ کیا ہو رہا ہے؟ مال کے کائنات کے قائم کردہ قانون کی طرف واپسی لازم ہے. آپ اگر ارادتاً آئیں گے تو آپ کو کریڈٹ نہیں ملے گا, لیکن اگر آپ ارادتاً نہیں آئیں گے تو گھسیٹ کر آپ کو واپس لایا جائے گا, کیونکہ قانون اللہ نے بنایا ہے تو وہ فالو کرنا پڑے گا. لازمی طور پر فالو کرنا پڑے گا, چاہے آپ او طوعاً او کرہن, چاہے آپ ارادتاً چاہ کر کریں یا مجبوراً آپ کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچ لیا جائے اور وہ فالو کروایا جائے. اگر آپ خود کریں گے تو کوئی کریڈٹ مل جائے گا, ورنہ کرنا تو البتہ پڑے گا. خیر, میں نے آپ کے لیے کچھ آیات سنی ہیں, یہ مال کے کائنات کی کس قدر لازمی صفت ہے اس بات کو ذرا سمجھیے. سورہ بقرہ آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کیا اس وقت تم موجود تھے؟ چلیں اس بات کو چھوڑیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ حضر یعقوب الموت, جب یعقوب پر موت آ گئی نا, جب یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت قریب آ گیا, اذ قال لبنیہ, تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا ما تعبدون من بعدی, میں تو جا رہا ہوں, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کی بات بنا چون چرا مان لیا کرو گے؟ میرے بعد کس کی بات کو حتمی بات مانو گے, سمجھو گے؟ قالو, ان کے بیٹوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا, ابا جان ہم آپ کے الہ, آپ کے آبا و اجداد کے الہ ابراہیم کے, اسماعیل کے, اسحاق کے الہ کو ہی الہ مانیں گے, انہی کی بات کو حتمی بات مانیں گے. الہ واحدہ, ایک ہی تو الہ ہے, دوسرا ہے کون جس کو ہم اس قابل سمجھیں؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہم اسی کے فرما بردار بن کر رہیں گے. مزید دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہارا الہ, تمہارا معبود برحق, وہ ہستی جس کے سامنے تمہیں جھکنا ہے وہ ایک ہی ہے, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی اس قابل نہیں ہے کہ تم اس سے کوئی ڈر یا لالچ یا کوئی اس کی بات مجبوراً ماننے پر مجبور ہو جاؤ, کوئی ایسا نہیں ہے. هو الرحمن الرحیم, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. پھر یاد کیجئے سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 میں نے آپ کے لیے کوٹ کی ہے. یوسف علیہ السلام جب قید و بند میں تھے, ان سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے 2 صاحب آئے تھے, تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا یا صاحبی, یا صاحب یہ سجن, اے میرے جیل کے ساتھیوں, اے میرے قید خانے کے ساتھیوں, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کیا تمہارے چھوٹے چھوٹے بہت سے خدا بہتر ہیں یا پھر ایک ہی الہ جو واحد ہے, قہار ہے, وہ بہتر ہے؟ کیا ایک ہی الہ کی ماننا بہتر ہے یا بہت سے چھوٹے چھوٹے خداؤں کی ماننا بہتر ہے؟ سیم اسی آیت کا تو وہ ترجمہ علامہ اقبال کرتے ہیں, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو پھر آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ مختلف انبیاء کا اور اللہ تعالیٰ کا اپنا جو میں کلام آپ کو سنا رہا ہوں, سب ایک ہی بات کر رہے ہیں. الہ ایک ہے, اس کے سوا کسی کا ڈر نہیں, اس کے سوا کسی سے کوئی لالچ, کوئی امید نہیں, اس کے سوا کسی کی اتنی حیثیت نہیں کہ آپ مجبوراً اس کی بات مان لیں, نہ چاہتے ہوئے بھی مان لیں.
آپ کا دل چاہتا ہے آپ میری بات مانیں، دل نہیں چاہتا نہ مانیں، لیکن اللہ کی بات ماننی ہے، یہاں پر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جب مالک کائنات نے کہہ دیا ہے کہ یہ کام غلط ہے، آپ نے نہیں کرنا، پھر آپ نے نہیں کرنا، یہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نحل آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو واحد الہ نہیں مان سکتے یا ان کے دل کا قبول نہیں کرتے اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہکم الہ واحد، تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے، فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ لوگ جو اس دنیا سے آگے سوچ نہیں سکتے، وہ لوگ جو جب اپنی پلاننگ کرتے ہیں تو ان کی پلاننگ میں آخری سانس تک کی پلاننگ ہوتی ہے، اس کے بعد کی پلاننگ نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو اتنے کج نظر ہیں، اتنے کم نظر ہیں، ان کو حیوانوں جیسا نظر آ رہا ہے، انسانوں جیسی بصیرت ان سے کھو لی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، بس یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ قلوبہم منکرۃ، ان کے دل منکر ہیں، وہم مستکبرون، یہی وہ لوگ ہیں جو استکبار میں پڑ جائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اس بات کا گمانڈ ہو جائے گا کہ میرے پاس پیسہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اس بات سے تکبر میں آ جائیں گے کہ آج میرے پاس آپ سے زیادہ طاقت ہے، میرے پاس آپ سے بڑا عہدہ ہے، میرے پاس آپ سے کچھ بھی اگر زیادہ ہے تو یہ میرا ہے۔ مالک کائنات نے ٹول دیا ہے، اس ٹول کو اللہ کے لیے استعمال کرنا ہے، وہ طاقت ہے، پیسہ ہے، عہدہ ہے، یہ شہرت ہے، جو بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے یہی لوگ ہیں وہم مستکبرون، ان کی اس دنیا سے آگے نگاہ ہی نہیں جاتی، یہی تکبر میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک بڑی عجیب بات آپ کو بتاؤں، یہ جو وحدت ہے نا، وحدت، ایک ہو کر رہنا، مال کے کائنات کی صفت کو مانے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اگر ایک سنی ہے، ایک وہابی ہے، ایک شیعہ ہے، ایک دیوبندی ہے، مجھے تو اتنے ہی نام آتے ہیں، آپ کو اور بھی آتے ہیں تو آپ وہ بھی سوچ لیجئے، یہ تمام کے تمام اپنے تئیں تو ٹھیک ہے اور دوسروں کو غلط سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس وجہ کیا ہے؟ جب ان سے پوچھا جائے آپ کے پاس کیا دلیل ہے، ان کے پاس یقین جانیے آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا، سوائے تاریخ کے کچھ نہیں ہوگا۔ تاریخ سمجھتے ہیں، تاریخ سوائے ہسٹری کے ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر ایک اور ہاتھ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ، تاریخ کو اس طرح پیش کر دیا جاتا ہے کہ اس میں قرآن کی طرح شک کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے، بہت معتبر کتاب آپ مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، بخاری شریف، نام تو سنا ہوگا، کس شے کی کتاب ہے؟ تاریخ کی، پوری طرح سے تاریخ کی، یعنی تاریخ میں فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں کو دیکھا، فلاں نے سوچا، فلاں نے فلاں، فلاں نے فلاں، فلاں نے فلاں، تاریخ یہ پیور ہسٹری کی کتاب، لیکن ایک ہسٹری کی کتاب کو آپ اس قدر بلند کر دیں کہ قرآن جیسا رتبہ دے دیں اس کو، یا قرآن سے بھی اوپر، زیادتی ہے، سراسر زیادتی ہے۔ آپ نے اگر ایسا کیا تو کلام کے اعتبار سے مال کے کائنات کو واحد نہیں مانا۔ یہاں پر یاد رکھیے گا، وہ میں خود کوٹ کرتا ہوں اکثر اور کرتا رہوں گا تا دم آخر، لیکن قرآن کے بعد بخاری ہو، مسلم ہو، سیاستہ ہو، چاہے وہ الکافی ہو یا کوئی بھی کتاب ہو، قرآن کے بعد اگر قرآن کے ساتھ کوئی چیز ٹکرا جائے، اس کے بعد رتی برابر فرق نہیں پڑتا اس کی سند کتنی مضبوط ہے یا اس کے راوی کون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی سند میں وہ آپ تک پہنچنے میں تبدیل نہ ہوئی ہوگی، کسی نے اس میں تبدیلی نہ کر دی گئی ہوگی، اس کا 100% تو یقین نہیں ہے۔ یہ تو مالک کائنات نے صرف قرآن ہی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس کے سوا تو ہر جگہ پر یہ ممکن ہے کہ راستے میں کسی نے بات رکھ کر نام کسی کا لے دیا ہو، یہ تو ممکن ہے۔ یہ تاریخ کی کتاب ہے، لیکن اس کو تاریخ کی کتاب، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج سے پہلے کبھی سوچا بھی تھا کہ بخاری و مسلم تاریخ کی کتابیں ہیں؟ ہینڈ ریز کریں ذرا۔ ایک بچی نے کہا ہے کہ اس نے پہلے بھی سوچا تھا یہ تاریخ کی کتاب ہے اور میرا خیال ہے اس نے بھی غلط کہا ہے، لیکن خیر، ہو سکتا ہے کہ صحیح کہا۔
آپ مال کے کائنات کی وحدانیت کو اگر مان لیں گے، اللہ تعالیٰ کو اگر واحد مان لیں گے، تو آپ امت واحدہ بن جائیں گے۔ امت واحدہ، یہ سنی وہابی دیوبندی شیعہ کی لڑائی تو چھوڑیے، ذرا سنیے اللہ تعالیٰ عیسائی اور یہودیوں کے ساتھ گفتگو کا انداز کیا سکھاتے ہیں اپنی صفت کو استعمال کرتے ہوئے۔ دیکھیے سورۃ عنکبوت آیت نمبر 46، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي ہِیَ أَحْسَنُ۔ آپ اہل کتاب سے بھی اگر مجادلہ کریں، اگر کبھی دلائل کے ساتھ گفتگو کریں تو احسن طریقے سے کریں، ان کے دلائل کو سنیں ٹھنڈے دل کے ساتھ، اگر مضبوط ہو تو مان لیں، ورنہ آپ کا اس سے مضبوط ہے تو اپنی دلیل دے دیں۔ احسن انداز سے بات کی جائے، دلیل کے ساتھ اور تمیز کے ساتھ۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو لوگ ان میں سے ظالم ہیں، آپ ان سے اس طرح گفتگو کیجئے کہ ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوا، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوا۔ کیوں؟ آگے دیکھیے وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی تو ہے۔ جس خدا نے قرآن نازل کیا ہے، اسی خدا نے تو زبور اور انجیل نازل کی ہیں، تو ہم کیوں نہ مانیں گے بھلا اسے؟ ہم قرآن کو اسی وجہ سے تو مان رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، تو زبور اور انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی جیسے قرآن پر رکھتے ہیں۔ اب یہ بات ہی جب میں آپ کو کروں گا، آپ کہیں گے اس میں اب تحریف ہو سکتی ہے یا تحریف ہو گئی ہو، یہ ممکن ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر تورات اور زبور جیسی کتابوں میں یا انجیل جیسی کتابوں میں جو کہ اللہ نے نازل کی ہوں، اگر ان میں تحریف ممکن ہے، تو پھر تاریخ کی کتابوں میں تحریف ممکن کیوں نہیں؟ یعنی کہ صحیح ستہ، الکافی، مسلم یا بخاری خاص طور پر، یہ 3 کتابوں میں تحریف ممکن کیوں نہیں؟ ایسا کیا اس کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے یا اللہ کے رسول نے کہا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کئی 100 سال بعد لکھی جانے والی کتابوں کو وہ درجہ دینا نامناسب ہے جو کہ قرآن کا درجہ ہے۔ انہیں تاریخ کا درجہ دیں گے اور بڑے اونچے درجے پر دیں گے۔ جب تک قرآن کے ساتھ کوئی بات نہیں ٹکرائے گی، تب تک تو سر تسلیم خم رکھیں گے، ہر بات قبول کریں گے، چاہے وہ بخاری کی ہو، الکافی کی ہو، یا مسلم کی، یا کسی اور حدیث کی کتاب کی۔ لیکن جب کبھی بھی قرآن کے متن کے ساتھ کوئی چیز ٹکراتی محسوس ہوگی، ہم بھول جائیں گے کہ یہ الکافی میں ہے، المسلم میں ہے یا البخاری میں۔ کیوں؟ یہ مال کے کائنات کا کلام ہے القرآن، اور اس کو مال کے کائنات کے کلام کو واحد کی حیثیت میں رکھنا ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہم نے۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مال کے کائنات آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کی اہل کتاب سے بھی بات اگر گفتگو ہو تو آپ احسن طریقے سے بات کریں، اور جو ان میں سے ظالم ہو ان سے بھی کہیے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی، اور اس پر بھی رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی تو ہے، ایک ہی خدا کی تو پوجا کر رہے ہیں۔ ایک اور جگہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو کا انداز سکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب نے کہو آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں ایک ہے۔ ہم اور تم ایک ہی اللہ کی تو عبادت کرتے ہیں، اس پیج پر تو آؤ، اس پر تو ایک ہو جائیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کی مسلم ہیں، اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، اللہ ہی کے لیے جی رہے ہیں، اور اللہ ہی کی عبادت کے لیے دنیا میں آئے۔ اللہ آپ کو اور مجھے شرک سے بچائے، شرک کی ہر چھپی ہوئی اور ظاہری حالت سے بچائے، اور مال کے کائنات کو واحد ہونے کی حیثیت میں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔